अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17 हज़रत मूसा अलैहि सलाम के किस्से के हवाले से तीसरा पार्ट। दोस्तों पार्ट 2 में आप हज़रत मूसा अलैहि सलाम का मिस्र से निकल जाना, वापसी पर कोहे तूर के ऊपर अल्लाह पाक से हम कलाम होने तक मालूमात ले चुके हैं। आइए उसी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हज़रत मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पर अल्लाह पाक से हम कलाम होने के बाद अल्लाह ही के हुक्म पर सफ़र तय करते हुए मिस्र तशरीफ़ ले आए, जहाँ पर आप सबसे पहले अपनी वालदा से मिले, अपनी बहन से मिले और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिले। फिर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फौरन ही फिरौन के दरबार की तरफ चल निकले। जब आप अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार के करीब पहुंचे तो दरबानों ने आप अलैहिस्सलाम को अंदर जाने से मना कर दिया और कहने लगे कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोग फिरौन से मुलाकात नहीं कर सकते, क्योंकि फिरौन से मुलाकात सिर्फ और सिर्फ फिरौन के सरदार लोग ही कर सकते थे या फिर आने वाले वो कासिद जो दूसरे बादशाहों की तरफ से पैगाम लेके आते थे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी तो एक कासिद ही हूँ जो एक पैगाम लेके आया हूँ। दुर्बानों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सुनते कि वो कासिद हैं और वो ये समझे कि ये किसी और दुनियावी बादशाह का पैगाम लेके आए हैं, तो उन्होंने उनको अंदर जाने की इजाजत दे दी। इन दुर्बानों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम उनको पहले ही पहचान चुके थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल हुए तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन पहचान लिया और कहने लगा कि मूसा, क्या तुम्हें वो सब भूल गया है? क्या तुम्हें वो याद नहीं कि तुम बचपन में हमारे ही यहाँ पले बड़े हो और उसके बाद तुम यहाँ पे एक ऐसा काम कर गए थे जो तुमने करना था? फिरौन का इशारा जो था वो उस कत्ल की तरफ था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मिस्र के शहर में हुआ था। यहाँ पर फिरौन की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब फरमाया कि तब मैं भूले हुए लोगों में से था और उस कत्ल की बुनियाद पर तुम्हारे खौफ से यहाँ से भाग निकला था, लेकिन फिर मेरे रब ने मुझे इल्म हिकमत अता फरमाई और मुझे अपने पैगंबरों में चुना। तुम्हारा क्या मुझ पर यही ईमान है जो तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने और दरबारियों के सामने बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बहुत ही दबदबे के साथ ये बातें जो है वो फिरौन के सामने की थी। फिरौन ने जब ये सुना तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो तुम्हारा कौन सा रब है जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जमीनों और आसमान के बीच तमाम चीजों का मालिक और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का रब है, तुम इस बात पे यकीन करो या ना करो। आप अलैहिस्सलाम ने ये तमाम बातें फिरौन की तरफ और दरबार में मौजूद तमाम लोगों की तरफ देखते हुए मुखातब होकर फरमाई थी। फिरौन ने जब ये बातें सुनी तो फिरौन आगे से हंसने लगा और बोला कि ये तो कोई दीवाना शख्स है। लेकिन जब इसी बहसो तकरार में मामलात खतरनाक हद तक जा पहुंचे तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी अमेज लहजे में यहां तक कह दिया कि हम ही तुम्हारे रब हैं और अगर तुमने हमारे अलावा किसी और रब की इबादत की तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, क्या ये बेहतर नहीं कि मैं तुम लोगों के सामने कोई जाहिरी चीज पेश करूं ताकि तुम ईमान ले आओ? फिरौन फौरन बोला कि अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा रब सच्चा है, कोई जाहिरी चीज है तो साबित करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन फिरौन के सामने अपनी लाठी डाल दी जो फौरन ही एक हैबतनाक सांप बन गई। बाद रवायात में वो अजदहा का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों ये देखकर दरबार में मौजूद लोग और फिरौन हक्का बक्का रह गए, लेकिन फिर फिरौन ने फौरन अपना पैंतरा बदला और कहने लगा कि ये तो जादू है और ये सरजमीन ही जादूगरों की है, तो तुम क्या इस जादू से हमें खुश करना चाहते हो ताकि तुम बनी इसराइल को हमारी गुलामी से आजाद कर अपने साथ ले जाओ? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपने बगल में रखा और बाहर निकाला तो वो चमकने लगा। इस मोजज़े को भी देखकर वो लोग हक्का बक्का रह गए और परेशान हो गए। इसी देर में फिरौन को यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं ये दोनों मौजज़ा देखकर दरबार में मौजूद सरदार और बाकी जो लोग थे वो कहीं मूसा अलैहिस्सलाम पर और उसके रब पर ईमान न ले आए। चुनांचे फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक खास दिन का अहद लिया कि फला दिन जो तुम मुतय्यन करोगे उस दिन के ऊपर मैं अपने जादूगरों के साथ तुम्हारा एक मुकाबला करूंगा, क्योंकि मुझे शक है कि तुम कोई जादू सीख के आए हो जिसकी बात पर इतना बढ़ चढ़कर बात कर रहे हो। एक जश्न जैसे दिन को मुतय्यन किया गया और उस वक्त फिरौन ने अपने बेहतरीन 40 जादूगरों को इकट्ठा किया। तो सब के सब जवान जादूगर थे जिन्होंने बचपन से जादू सीखना शुरू किया हुआ था और वो अपने जादू में बहुत ही कमाल महारत रखते थे। फिर वो वक्त आन पहुंचा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मौजज़ात उन पर जाहिर करने थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और तमाम जादूगरों को एक मैदान में इकट्ठा किया गया। बाद रवायात में ये आता है कि ये मुकाबला दरबार के अंदर हुआ। खैर आगे चलते हैं। जब सब इकट्ठे हो गए, वो जादूगरों का आमना सामना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी दबदबे के
ایک بہت ہی مضبوط لہجے میں ان کو اللہ کی توحید، اللہ کے دین کے بارے میں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رعب ان جادوگروں پہ کچھ ایسا پڑا کہ وہ آپس میں مشورہ بازی کرنے لگ گئے، کانا پھوسی کرنے لگ گئے۔ کیا ہو نہیں سکتا ایسا کہ یہ ممکن ہو کہ موسیٰ سچا ہو اور اس کا کوئی رب ہو جس نے موسیٰ کو ہمارے لیے ہدایت کا پیکر بنا کے بھیجا؟ لیکن اس میں بعض کچھ بات کر رہے تھے، بعض کچھ بات کر رہے تھے۔ پھر وہ سارے اکٹھے ہو کے فرعون کے پاس جا پہنچے اور وہاں جا کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ فرعون نے یہ سنا اور اس نے کہا کہ اگر تم یہ مقابلہ جیت جاتے ہو تو میں تمہیں بہت عظیم انعام دوں گا اور ساتھ تم لوگوں کا مرتبہ اس قوم میں بہت اعلیٰ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ دوستو یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی موجود تھی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا جادو دکھائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، پہلے تم لوگ دکھاؤ۔ دوستو ان جادوگروں کے ہاتھوں میں کچھ رسیاں اور لاٹھیاں موجود تھیں۔ ان تمام کے تمام جادوگروں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں اپنی زمین پر پھینکی تو وہ سب کی سب سانپ کی طرح بھاگنے اور دوڑنے لگی۔ دوستو ان جادوگروں نے ایک اور جادو بھی کر رکھا تھا جس سے دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ وہ سب کے سب سانپ ہیں۔ یہ بعض روایات میں اس بات کو ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں جب پھینکی گئیں تو وہ سانپ بن گئے، لیکن حقیقت اور مضبوط روایت کے مطابق وہ رسیاں یا وہ لاٹھیاں وہ سانپ کی طرح وہاں پہ دوڑنے اور بھاگنے لگ گئی اور رینگنے لگ گئی۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی اور اسی حکم کے بدولت حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھ سے اپنی لاٹھی لی اور اس کو زمین پہ ڈال دیا، جو زمین پر ڈلتے ہی ایک بہت ہی ہیبت ناگ اژدہا کا روپ دھار گئی۔ اس اژدہے نے فوراً ہی ان رسیوں اور لاٹھیوں کو جو سانپ کی مشابہ دوڑ رہی تھی ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ تمام جادوگر جو 40 جوان جادوگر مقابلے پہ آئے تھے وہ فوراً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پیروں میں گر کر سجدے کی حالت میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ادھر فرعون نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ بہت غضبناک ہو گیا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے یہ ہمت کیسے کی کہ تم اس پر اور اس کے رب پر ایمان لے آؤ؟ یعنی تم لوگوں نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تم لوگوں کا وہ بڑا جادوگر اور استاد ہے جس سے تم تمام لوگوں نے جادو سیکھا ہوا ہے۔ فرعون نے ان 40 جادوگروں کو اپنے عذاب سے ڈرانے کی بھی کوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، میں تمہیں کھجور کے درختوں کے ساتھ باندھ دوں گا، میں یہ معاملات کر دوں گا، لیکن سب نے کہا اب ہم ایمان لے آئیں اور اب ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تاکہ اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کہہ کر دوستو وہ جادوگر وہاں سے چلے گئے۔ ان جادوگروں سے پہلے اس پوری بستی میں قوم میں 3 ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ اور اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ ایک سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، ایک وہ شخص جو دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا اور جس نے اطلاع دی تھی کہ مصر کے سردار آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ مصر چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بارے میں آپ میرا پارٹ 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر نمبر 17 دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا دوستو آل فرعون والا، یہ تینوں ایمان تو رکھتے تھے لیکن یہ تینوں فرعون کے خوف سے اور ڈر سے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور اسی مشورے کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب کو مزید بڑھا دینا چاہیے، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دینے چاہیے، ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دینا چاہیے، اور لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار تبلیغ کرتے رہے اور ان کی تبلیغ کے باعث بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کے آئے، اور دوسری طرف فرعون کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے، اور حکم کے مطابق وہاں پہ جتنے بھی لڑکے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کا عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ تم دونوں اپنے ہی گھر کو عبادت گاہ بنا لو تاکہ عبادت کرنے والے لوگوں کو مشکلات نہ پیش آئیں۔ ادھر تو بنی اسرائیل پر فرعون عذاب ڈھا رہا تھا، لیکن دوسری طرف اللہ پاک نے فرعون اور آل فرعون کے اوپر بھی عذاب مبتلا کر دیے تھے، جس میں مصر کو قحط سالی سے سامنا کرنا پڑنا شروع ہو گیا تھا، پھلوں میں بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، بارشیں بالکل رک گئی تھیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی بھوک شدید ہو گئی تھی۔ فرعون یہ بات سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا کچھ کرنے میں کوئی کردار ہے۔ چنانچہ اس نے ایک سازش کی اور موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا
اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ دعا کریں اور یہ سب کچھ رک جائے تو ہم بنی اسرائیل پر بھی ظلم و ستم جو ہے وہ روک دیں گے اور ان پہ دوبارہ کسی قسم کی کوئی تکلیف والا عمل نہیں دہرائیں گے۔ جس پر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور یہ سارے معاملات مصر کی قوم پر رک گئے اور دوبارہ سے مصر کی قوم کے اوپر خوشحالی آنا شروع ہو گئی، پھلوں میں اضافہ شروع ہو گیا، کھیتوں کھلیانوں میں اضافہ شروع ہو گیا، ان کے رزق میں برکت پڑ گئی اور وہ دوبارہ سے سٹرونگ ہو گئے۔ لیکن فرعون پھر بھی باز نہ دوستو آیا، اس نے بنی اسرائیل کو بالکل اسی طرح ہی پریشان کرنا اور اذیت دینا شروع کر دیا۔ لیکن پھر اللہ نے بھی مصریوں پر دوبارہ سے عذاب نازل فرما دیا۔ فرعون نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پھر سے فریاد کی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے پھر سے عذاب روکا، پھر یہ لوگ خوشحال ہوئے، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کیا، پھر سے اللہ پاک نے ان پہ عذاب نازل فرمایا۔ دوستو مصر پر عذاب آتے رہے، مصر سے عذاب جاتے رہے۔ جب ان لوگوں پر عذاب نہیں ہوتا تھا، خوشحالی ہوتی تھی، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہم پر ہی ہونی تھی، ہم تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کو۔ اور جب ان پہ عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو بنی اسرائیل کی نحوست کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ انہوں نے بنی اسرائیل کو منحوس قرار دے رکھا تھا۔ دوستو اللہ پاک نے مصریوں پر، فرعون اور فرعون کی قوم پر 9 عذاب نازل فرمائے۔ دوستو اللہ پاک نے اس قوم کو 9 معجزات دکھائے۔ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، قحط سالی، پھلوں اور سبزیوں میں کمی، اس حد تک کمی ہوتی تھی کہ انگور کے گچھے پہ ایک دانہ ہی لگتا تھا، پورے پھل کے پیڑ پہ ایک پھل لگتا تھا، اس حد تک کمی۔ طوفان آ جانا، ان پہ ٹڈیوں کا عذاب ہونا، ان پہ جوؤں کا عذاب ہونا، ان پہ مینڈکوں کا عذاب ہونا اور ان پہ خون کا عذاب ہونا۔ ان تمام عذابوں کے بارے میں جن کا ذکر میں پہلے نہیں کر چکا، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو لاٹھی کا عذاب، لاٹھی کے بارے میں، لاٹھی کا معجزہ، ہاتھ کا روشن ہونا معجزہ، قحط سالی، پھلوں میں کمی تک میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ آگے دوستو اس قوم پر جب ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا تو ٹڈیاں مصری لوگوں کے کھیتوں کو اچٹ کر جاتی تھی، کھا جاتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل کے کھیتوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے مطابق اس عذاب کو اس قوم سے پرے فرمایا، لیکن یہ قوم پھر باز نہ آئی۔ پھر اللہ پاک نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس حد تک جوؤں کا عذاب تھا کہ یہ جب مصری لوگ اپنے بالوں میں ہاتھ مارتے تھے تو بے تحاشا جوئیں نکلتی تھی، گرتی تھی۔ یہ لوگ سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو وہاں پہ جوئیں ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے ان سے اس عذاب کو ہی پرے فرما دیا تھا۔ پھر دوستو اللہ پاک نے مینڈکوں کا عذاب نازل فرمایا۔ ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں، ان کی گلیوں میں، ان کے محلے میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک دکھائی دیتے تھے۔ اللہ کا معجزہ ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کے نہ تو گھروں میں مینڈک تھے، نہ ان کو نظر آتے تھے، نہ ان کی گلیوں میں تھے، وہ ذرا پریشان نہیں تھے۔ اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور انہی کی دعا کی بدولت اللہ نے ان سے یہ عذاب پرے کیا تھا۔ پھر دوستو دریائے نیل میں طغیانی ہوئی، طوفان آیا، سیلاب آیا۔ سیلاب کا پانی بنی اسرائیل کے گھروں کے باہر جب جاتا تھا تو رک جاتا تھا، گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہی مصریوں کے گھروں کے باہر جاتا تھا تو ان کے گھروں میں گھس جاتا تھا۔ اس سے بھی چھٹکارے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے دعا کرتے تھے اور اللہ پاک ان کی دعا قبول کر کے اس عذاب سے ان کو نجات دیتے تھے۔ ایک ایسا عذاب فرعون اور اس کی قوم پر آیا جس سے فرعون بھی تلملا اٹھا۔ مصری جہاں جہاں پانی استعمال کرتے تھے وہ خون میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جب دریائے نیل سے پانی بھر کے لاتے تھے تو وہ بھی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کے لوگ جب جاتے تو ان کو پانی پانی ہی دکھائی دیتا تھا، ان کو کوئی پریشانی نہیں سامنے آتی تھی۔ کنووں میں سے بھی جب مصری لوگ پانی نکالتے تھے تو وہ بھی خون بنا ہوتا تھا، وہ بھی خون کی شکل میں ہوتا تھا۔ دوستو یہ تمام معجزات یہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، سب لوگ سمجھتے بھی تھے، سب لوگ جانتے بھی تھے، لیکن وہ غرور اور جو تکبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، وہ اس ایگو کی بنیاد، ضد کی بنیاد پر وہ ان تمام معجزات کو جھٹلاتے رہے، ایمان نہ لائے، کفر میں پڑے رہے اور اللہ کے اس دین کو جھٹلاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باہرہ کوشش کی ان کو یہ سمجھانے کی، دین کی تبلیغ دینے کی، لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ دوستو یہ تھا پارٹ 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور میں نے کوشش کی ہے ہمیشہ کی طرح آسان اردو میں، آسان الفاظ میں، مختصر طریقے سے آپ کو یہ سمجھا سکوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور یہ دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اور آپ لوگوں میں سے جو نئے دوست میرے آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں
ٹھیک ہے، تاکہ بر وقت آپ کے پاس یہ جتنی بھی اہم ویڈیوز ہیں یہ آپ کے سامنے پیش ہو سکے اور آپ لوگ اس کی بہترین معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ میرے اگلے چیپٹر کا بھی انتظار کریں گے اور میں بر وقت انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کی خدمت میں اسی چیپٹر کا پارٹ 4 لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک لیے دیں مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔